अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ़ नवाज़ है। इस वक़्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में 12 दिसंबर की शाम 7:40 का वक़्त हो चुका है और पाकिस्तान में इस वक़्त 13 दिसंबर की सुबह 8:40 का वक़्त होगा। तो बुनियादी तौर पर पिछले व्लॉग में मैंने कुछ बताया था कि जब मैं अमेरिका शिफ्ट हुआ था तो मुझे एक कल्चरल शॉक लगा था। चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी मिडल ईस्ट और यूरोप से, यूके से। क्योंकि मेरा ज़्यादा अरसा वहीं पे काम करते हुए गुज़रा पिछले 7-8 साल, तो जब यहाँ पे आया तो मुझे से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी यहाँ पे, तो उसे एक मुझे कल्चरल शॉक लगा। तो अब मैं ज़रा उसकी तफ़सील बताऊँगा कि वो कल्चरल शॉक क्या था और मैंने उसको कैसे हैंडल किया। सबसे पहली बात, जब आप कहीं भी रिलोकेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो आपकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आपने आर्ज़ी आर्ज़ी रिहाइश कहाँ पे आपने रखनी है, फिर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम क्या है, और उसके बाद फिर आपकी जो परमानेंट रिहाइश है, आपकी रेज़िडेंस है, वो कहाँ पे होगी। और बाकी लवाज़मात है, बैंक अकाउंट है, वहाँ की आईडी, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे लवाज़मात आपने पूरे करने होते हैं। तो जो मेरे आर्ज़ी इंतज़ामात थे, वो तो मेरी कंपनी ने मेरे आने से पहले किए हुए थे। मेरा होटल बुक किया हुआ था और मेरे लिए गाड़ी जो थी उन्होंने ऑलरेडी रेंट ए कार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से बुक करवा दी थी। तो ड्राइविंग का मुझे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं पहले भी नॉर्थ अमेरिका में एक बार आ चुका हूँ, ड्राइविंग की हुई थी। और मिडल ईस्ट और यूरोप की अगर ड्राइविंग देखें तो बिल्कुल वो अमेरिका से उनके रूल्स जो हैं वो मिलते-जुलते हैं। यूके में अलबत्ता पाकिस्तान जैसी ड्राइविंग है, उसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो ये दोनों मसले जब मेरे हल हो चुके, मैं अब जो मेरी फ़ौरन इमीडिएट नीड्स थी, होटल और फिर ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम था हो चुका, तो उसके बाद जो मेरा पहले वर्किंग डे था, उसके वर्किंग डे पे कंपनी में एक इंट्रोडक्टरी कॉल हुई, जो एचआर है और आईटी वालों के साथ, कि अपना जो सिस्टम है उसको सेटअप कैसे करना है और मामला को कैसे चलाने हैं। उसके बाद जो मुझ पे जो पहला जो दबाव था, ये था कि ज़हनी तौर पे कि मैंने फ़ौरन से अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना है, परमानेंट रिहाइश, क्योंकि जो कंपनी ने होटल प्रोवाइड किया और जो कंपनी ने रेंट ए कार दी है, वो दोनों एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो अब 1-2 दिन तो फिर उसके बाद मैंने आईडी वगैरह, यहाँ पे जब यूएस में आते हैं तो आपने सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है, इसके अलावा बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक अकाउंट भी खुशकिस्मती थे। मैं जब मिडल ईस्ट में ही था तो कंपनी ने मेरे आने से पहले ही मेरी हेल्प की थी और बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें कुछ पैसे भी डलवा दिए थे, जो कि मेरे रिलोकेशन सपोर्ट में मुझे उन्होंने दिए थे। तो प्लस मेरे पास अपने जो दुबई के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थे और एक्सेस थी मुझे अपने अकाउंट्स की, तो वो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब असल मसला ये था कि मैंने रहना कहाँ पे है, परमानेंटली मैंने रिहाइश कहाँ पे रखनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने यहाँ पे जो यूएस में मेरे जानने वाले थे, उन लोगों को फ़ोन वगैरह किए और मुझे एक्सपेक्टेशन थी मैं फ़ोन करूँगा तो आगे से गर्मजोशी से जवाब मिलेगा और कुछ चीज़ें मेरी जो है ना, वो मुझे कुछ थोड़ा-सा कहीं न कहीं से हिंट मिलेगा, कोई गाइडलाइन मिलेगी कि आप तुमने इस मामले को कैसे हल करना है। लेकिन मुझे शॉक लगा उस वक़्त जब मैंने जिन लोगों को जानता था, कुछ करीबी दोस्त थे, कुछ महज़ जानने वाले थे, तो इतनी मुझे गर्मजोशी नज़र ना आई। और बल्कि एक एक स्पेसिफिकली मैं कोई इंसिडेंट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उससे मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो है लोग आपके ज़ाती काम हैं, उसमें शायद आपकी उतनी हेल्प ना कर सकें, बल्कि आपने खुद ही अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना है। तो ख़ैर सबसे पहले मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि रहना कहाँ पे है, कौन-से शहर में रहना है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आपने कौन-से शहर में रहना है, क्योंकि मैं जैसे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में है, तो ये बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन ये 100 माइल रेडियस का एरिया है या मेबी 75 माइल रेडियस का एरिया है, तो इसमें आपने कौन-से शहर में रहना है? उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको कल्चरली कहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो, मसाजिद वगैरह नज़दीक हों, हलाल फूड का मसला ना हो और एशियन कम्युनिटी ज़्यादा हो। कहाँ वहाँ पे आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया जी आप फ्रीमोंट का शहर जो है वो उसको चुनें, तो वो बेहतर है। प्लस आपने बजट भी देखना होता है कि आप जिस तरह का घर चाह रहे हैं, उस तरह का घर कम बजट में कहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि फिर आपने अपना भी एक ज़हन में रखा होता है कि इससे कम दर्जे का घर मैंने नहीं लेना। अब वो उस दर्जे का घर कई जगहों पे फॉर एग्ज़ाम्पल $5000 पे मिलता है और कई जगहों पे तकरीबन $3300 से लेके $3500 तक मिलता है महाना किराया। तो आपने देखना है कि आप जैसे 3 बेडरूम का घर है, तो 3 बेडरूम का घर आपने अगर लेना है, तो वो आप अगर जो
کئی جگہوں پہ $5,000 کا بھی ہے، کہیں پہ $7,000 کا بھی ہے، کہیں پہ $3,000 کا بھی، کہیں پہ $3,500 کا بھی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے اور آپ کو گھر کس طرح کا چاہیے، اور آپ اس علاقے میں، اس ایریے میں کلچرلی ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ چلیں خیر، یہ شارٹ لسٹ کیا جی میں نے کہاں پہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی شہر چوز کرتے ہیں تو اس شہر میں اسکول ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، مطلب 2 سے 3 ہائی اسکول ہوتے ہیں، میں بھی زیادہ ہائی اسکولز ہوں۔ تو آپ نے ان میں سے آپ گھر وہیں پہ لیں گے جس ہائی اسکول میں اپنے بچے داخل کروانے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا کویسچن مارک ہوتا ہے کہ ابھی میری بیٹی نے ایک سال کا ہائی اسکول میں لگانا تھا، ایئر 12 میں، جس کو 12ویں جماعت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے کسی ایسی جگہ پہ گھر لینا پڑ گیا جو کہ سب سے بہتر ہائی اسکول میں ہو۔ اب جو سب سے بہتر ہائی اسکول کا کرائٹیریا، یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹو فیلڈ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سب سے پہلے ہائی اسکول کی ریٹنگ کیا ہے۔ جیسے 10 میکسیمم ریٹنگ ہے، تو آپ 7، 8، 9، 10 جو ہے ان میں سے کون سی ریٹنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو میری بیٹی کی خواہش ہے کہ آپ 10 آؤٹ آف 10 جو سب سے اچھا اسکول ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے گھر لینا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ وہ اسٹڈیز میں بہت اچھی ہے۔ اب بیٹا میرا جو ہے وہ اس کو ہائی اسکول سے ابھی اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو کالج میں چلا جائے گا، تو وہ ہائی اسکول والا معاملہ ختم ہو گیا اس کا۔ اب جب ہائی اسکول ابھی سلیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس سے ریٹنگ دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیموگرافک جو ہے اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن دیکھنی ہے کہ جغرافیہ کے لحاظ سے یا ایتھنیسٹی کے لحاظ سے بچے کتنے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر اب ایک اچھا اسکول ہے اور وہاں پہ 70% وائٹ ہے یا میجارٹی وائٹ ہے، اور وہاں پہ منارٹی ایشینز ہیں، تو وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بلی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس اسکول میں نہیں جانا۔ تو آپ نے ایسے اسکول میں جانا ہے جہاں پہ میجارٹی ایشینز ہوں، اور باقی جو منارٹیز ہوں، ایشین میں چائنیز، انڈین، پاکستانی، فلپینی، یہ ساری کمیونٹیز جو ہیں ایشین کمیونٹیز کہلاتی ہیں۔ تو آپ نے ایسا اسکول دیکھنا ہے جہاں پہ میجارٹی ایشین ہو، اور اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی ہو، 7 سے اوپر ہو، 8، 9، 10 منیمم ہو۔ اور میرے لیے کرائٹیریا تھا جی، میں نے 10 آؤٹ آف 10 ریٹنگ والا اسکول لینا ہے، اور جہاں پہ ایشین کمیونٹی زیادہ ہو اور ایشین بچوں کی ریٹنگ بھی اچھی ہو۔ خیر، اب جب یہ کرائٹیریا شارٹ لسٹ کر لیا تو اب اس اسکول ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کے اندر اندر گھر لینا ہے، اور گھر بھی لینا ہے 3 بیڈ روم کا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب کیونکہ آپ جب بہت اچھے اسکول کے پاس گھر لیتے ہیں تو وہاں پہ ایک تو گھروں کی انوینٹری کم ہوتی ہے، گھر کم ملتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ رینٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے دوسرا بڑا مجھے شوق لگا کہ یہاں پہ امریکہ میں، اسپیشلی کیلیفورنیا میں، شاید دوسری اسٹیٹس میں ایسے نہیں ہے، بے ایریا میں جو گھروں کے اندر باتھ روم ہے ان کی جو تعداد ہے بہت کم ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں گھر ہے میرا، تو اس میں 5 بیڈ روم ہے، تو اس میں 6 باتھ روم ہے۔ تو دبئی میں جیسے میں رہتا تھا تو وہاں پہ 3 بیڈ روم ہے، تو وہاں پہ 3.5 واش رومس تھے۔ 5.5 وہ ہوتا ہے جس میں آپ صرف کموڈ اور بیسن ہوتا ہے، لیکن اس میں شاور وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہاف باتھ روم کہتے ہیں۔ اب یو ایس میں جو 3.5 باتھ روم والا گھر ڈھونڈنے جائیں کیلیفورنیا میں، بے ایریا میں، سین فرانسسکو بے ایریا میں، تو وہ صرف ایک باتھ روم ایڈ کرنے سے اس کا مے بی $1,000 جو ہے رینٹ بڑھ جائے۔ تو پھر مجھے 2.5 باتھ روم کے ساتھ 3 بیڈ روم کا گھر ایک سب سے بہترین اسکول ڈسٹرکٹ میں ملا۔ خیر میں نے وہ اسکول لیا، اور لیکن جو میرے لیے کلچرل شاک تھا کہ یہ سارے معاملات جو تھے اس میں مجھے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ میں نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بس صرف یہ تھا کہ گھر لینا ہے کسی اچھی جگہ، اچھے اسکول جہاں پہ اچھا اسکول ہو، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کہاں سے کروں۔ تو پھر مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، میں تھوڑا سا بڑا پریشان تھا کہ اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے۔ جاننے والوں کو میں نے فون کیا تو ان کی طرف سے کوئی اتنی گرم جوشی کا اظہار نہ ہوا، اور کوئی ایک دو لوگوں سے جواب ملا بھی انہوں نے، لیکن وہ اپنے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق گائیڈ کر رہے تھے۔ اب پھر میرا ایک دوست ہے، وہ بھی سعودی عرب سے یہاں پہ یو ایس میں ریلوکیٹ ہوا ہے 1-2 سال پہلے، تو اس نے میری بڑی ہیلپ کی۔ اس نے پھر مجھے یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا ایک ویب سائٹ ہے جس میں وہ سارے اسکول کی ریٹنگ بتاتے ہیں کہ کون سا اسکول ہے۔ آپ نے بیسکلی پوسٹل کوڈ ڈالنا ہے، اور اس پوسٹل کوڈ میں جو ہائی اسکول آ جاتا ہے یا مڈل اسکول یا ایلیمنٹری اسکول، تو اس کی وہ ریٹنگ بتاتے ہیں۔ پھر اس میں ڈیموگرافک جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو بچے جو ڈیموگرافکلی کتنے ان کی پرسنٹیج ہے، اور اس ڈیموگرافی کے حساب سے بچوں کی کیا ریٹنگ آتی ہے۔ تو یہ سارا جب میں نے سمجھ لیا تو پھر اس اسکول پھر ایک اور اپلیکیشن ہے
جو ویب سائٹ ہے زیلو کے نام سے، تو اس ویب سائٹ میں آپ نے جا کے اس اسکول ڈسٹرکٹ کے اندر اندر سارے گھر جو ہیں وہ دیکھنے کون سے اویلیبل گھر ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ یہ 2 کام ہونے میں یہ 2 کام سمجھنے میں مجھے 3 سے 4 دن لگ گئے، اور یہ جب تک یہ 2 کام نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ مجھے وہ ویب سائٹ نہیں سمجھ آئی تھی جہاں سے اسکول کی ریٹنگ چیک کرتے ہیں اور باقی انفارمیشن لیتے ہیں، اور پلس جو گھر ہیں اس اسکول کے جغرافی میں یا باؤنڈری میں، جس اسکول ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری میں آپ نے وہ گھر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ تو تقریباً 4 سے 3 سے 4 دن مجھے اس سارا سسٹم سمجھنے میں لگ گئے۔ اس کے بعد پھر میں اس شہر میں جا کے وہ جو صبح ہوٹل سے نکل جاتا تھا، وہاں جا کے گاڑی میں جا کے پھر اسکول وغیرہ ڈھونڈتا تھا، اور وہ بھی ایک بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا۔ صبح صبح میں چلا جاتا تھا اور 7-8 بجے، اور پھر جا کے بہت سارے گھر دیکھتا تھا، اور پھر جو گھر مناسب لگا اپنے بجٹ کے حساب سے کہ آپ نے بجٹ کتنا دینا ہے۔ جو منیمم ہے یہاں پہ جو 3 بیڈ روم کا ہے گھر، وہ 3500 سے اسٹارٹ ہوتا ہے یا اس کے اراؤنڈ بورڈ ہوتا ہے، تو آپ $3500 تو آپ نے اس کے نزدیک ترین یا کم بجٹ میں ایک اچھے اسکول ڈسٹرکٹ میں گھر لینا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو چیلنجز تھے وہ مجھے اس سے بڑا کلچرل شاک لگا، اسپیشلی اس بات سے شاک لگا کہ لوگ جو یہاں پہ ہیں، جو آلریڈی ہیں، ان سے آپ کو اتنی زیادہ ہیلپ نہیں ملتی۔ لوگ مطلب ان کی ہم جو باہر سے آتا ہے آدمی، اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میری یہاں پہ مجھے تھوڑی سی مدد ملے گی یا تھوڑا سا مجھے کو ٹائم دے گا میرا مسئلہ حل کرنے میں، لیکن یہاں پہ امریکہ میں ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ بالکل جو ہے نا وہ شاید وقت نہیں ہے، یا پھر شاید یہاں پہ روایت اس طرح سے ہے کہ بس لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا مدد نہیں کرتے۔ تو یہ ایک میرے لیے بڑا کلچرل شاک تھا، جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے تھوڑا سا میں پریشان ہوا تھا شروع میں، بٹ ظاہری بات ہے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو ایسے کسی ایک دوست کی وجہ سے اس نے مجھے میری ہیلپ کی، اور پھر اس طرح سے یہ معاملہ حل ہوا۔ تو یہ میں آپ کو پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جب گھر کا معاملہ میرا حل ہو گیا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا ڈرائیونگ لائسنس لینے کا۔ یہاں پہ ریٹن ایگزام دینا پڑتا ہے، اس کی پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، وہ بھی الحمدللہ میرا پہلے اٹیمپٹ میں پاس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گاڑی لینی ہوتی ہے آپ نے، رینٹ کار کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آپ نے پھر گاڑی اپنی لینی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بجٹ کون سا ہے، آپ کا اپنا شوق کیا ہے، کون سی گاڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں، چھوٹی بڑی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی ایس یو وی رکھنا چاہتے ہیں، پھر اب لیز پہ لینا چاہتے ہیں یا فائنانس پہ لینا چاہتے ہیں، یہ 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک اسٹیج تھی، وہ بھی خیر وہ بھی اسٹیج پاس ہو گئی، گزر گئی۔ تو لیکن کئی بار ایسے ہوتا تھا، میں اسپیسیفک انسیڈنٹ نہیں بتاؤں گا اس میں جو ہے کہ کیسے کیسے مجھے کوئی 2-4 بار کس کس انڈیویجول سے مجھے بات کر کے شوق لگا، لیکن بالکل کئی بار سامنے کی بات جو ہوتی تھی وہ بھی آپ کو لوگ نہیں بتاتے تھے۔ مطلب آپ بالکل سامنے ایک آپ کو بعد میں پتا چلتا تھا، یار فار ایگزامپل کوئی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، کہیں سے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ اس آدمی کو بالکل پتا ہے کہ یار یہ چیز ادھر سے یا سامنے سے مل جائے گی یا ادھر چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں لوگ بتاتے تھے۔ اور پھر وہ جو ہے نا خود ہی جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو ایکسپلور کیا، اور جو ہے مسائل حل ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ ہے جی میرا ایک جو مجھے کلچرل شاک لگا تھا۔ کچھ ڈیٹیلز میں نے نہیں بتائیں، اسپیسیفک انسیڈنٹ نہیں بتائے میں نے، تو وہ پرائیویسی ریزن کی وجہ سے، یا کوئی ایسا کوئی دوست میرا جو ولاگ سن رہا اور وہ بھی شاید ان لوگوں میں شامل ہو جن سے میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان سے بہتر ایک مجھے گرم جوشی سے جواب ملے گا، اور نہ ملا ہو، تو پھر میں اس لیے اسپیسیفک انسیڈنٹ نہیں میں بتا رہا جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ اگر میرا ولاگ اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک کا بٹن بھی ہٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔